अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। साना 9 मई के मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल किसी भी वक्त फ़ौजी अदालतों में शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से तमाम तर फ़ाइलें लाहौर तलब कर ली गई हैं। ये किसने तलब की हैं, क्यों तलब की हैं, उन पर क्या काम हो रहा है, ये मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इस वक्त तेज़ी से पिघल रही है। इमरान खान साहब को भी पता चल गया है कि अब उनकी बाकी उम्र जेल में गुजरने वाली है, जिसकी वजह से वो डैडी से लेकर अमेरिका तक सबकी मिन्नतें तरले मुसलसल कर रहे हैं। और जो ईमानदार जजेस हैं उनको भी अब आइन पसंद जज बनने का एक आखिरी मौका मिलेगा। अगर इस मौके से उन्होंने फ़ायदा ना उठाया तो फिर वो किसी से गिला शिकवा करने की पोजीशन में नहीं होंगे। और कुछ अडयाला जेल से ताज़ा तीन हालात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुछ मलाइका बुखारी के हालात आपको बताएंगे, कुछ फलक नाज के हालात बताएंगे, कुछ शाह महमूद कुरैशी के हालात बताएंगे, कुछ असद उमर के हालात बताएंगे। ये मगर इससे पहले कि ये तमाम हालात आपको बताए जाएँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले हम इस खबर पे बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इस वक्त तेज़ी से पिघल रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एक ऐसी पार्टी है जो एक छोटी-सी नन्ही-मुन्नी सी पार्टी थी, जो बकौल शेख रशीद जो अमूमन दूसरी पार्टियों के ऊपर तंज़ किया करते हैं कि जी उनके पास तो टाँगे की सवारियाँ भी नहीं होती। तो वाक़ई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इतनी भी पार्टी नहीं थी कि जिसमें टाँगे की सवारियाँ जो हैं उतनी हों जितनी उस पार्टी के रुकन थे। और अगरचे कि शेख रशीद साहब की जो अपनी पार्टी है वो तो खैर सिंगल ही को जवान वाली पार्टी है, उनको तो अपना भतीजा भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में, उनकी अवामी मुस्लिम लीग में नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एक छोटी-सी पार्टी थी और फिर जनाब कुछ जनरल शुजा पाशा ने, कुछ जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने, कुछ जनरल फैज़ ने, इन सब ने बिल मिला के इसको एक बहुत बड़ा देव कामत जिन बना दिया। लेकिन अब पता चला कि जनाब ये जिन जो है ये धूप का सामना करने की अहलियत नहीं रखता। और जो ही ये धूप इसके सामने आई है तो ये ऐसे पिघलना शुरू हो गई है जैसे बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। अब तो इतनी खबरें आना शुरू हो गई हैं, इतनी खबरें आना शुरू हुई कि हर ज़िले, हर तहसील से लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं कि उनके नाम तक गिनना कम से कम एक ब्लॉग में तो मुमकिन नहीं है, जितने लोग रोज़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने कभी सख्ती देखी नहीं थी। लाडली पार्टी थी, लाडले की पार्टी थी। अदालतों से लेकर और ब्यूरोक्रेसी तक और ब्यूरोक्रेसी से लेकर एस्टेब्लिशमेंट तक हर तरफ जनाब पीटीआई पीटीआई हो रही थी। और तमाम मीडिया को लगा दिया गया था कि जनाब पीटीआई के जिन को एक बहुत बड़ा देव बनाकर सामने रखा जाए। और यही होता रहा। हम खुद रिपोर्टिंग करते थे तो अब उन इदारों का नाम लेना मुनासिब नहीं है जिन इदारों में टीवी चैनल्स में मैंने काम किया। वहाँ पर हमें कहा जाता था कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के खिलाफ आपने कोई खबर नहीं देनी। आप देख लेंगे ये अब से नहीं, पहले से कितने लाडले हैं। 2014 में जो उन्होंने धरने दिए थे, कौन-सा धरना ऐसा था? कौन-सा दिन ऐसा था 127 दिन में जिस दिन किसी न किसी रिपोर्टर को पीटीआई वाले कारकुनों की तरफ से मारा ना जाता हो, उन कैमरे ना तोड़े जाते हों, कैमरामैनों को ना मारा जाता हो, रोज़ाना वो जीओ के दफ्तर में पथराव करते थे। तो ये वायलेंट पार्टी तब से है। आज इमरान खान साहब जो अपने एक रोज़ाना का एक खिताब होता है ना, डेली डेली डोज़ उनकी होती है। तो उसमें वो कहते हैं कि जी पीटीआई कभी वायलेंट नहीं रही। हालाँकि पीटीआई के अलावा मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में जितनी सियासी जमातें हैं उनमें से कभी कोई वायलेंट नहीं रही। सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों में से अगर कोई पार्टी है तो वो पीटीआई है, जो कि हर दफ़ा, हर मौके पे, हर एक मुकाम पर वायलेंट रही है। तो वो फिर जब बहुत ज़्यादा काम ओवर हो जाता है, फिर वही होता है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ इस वक़्त हो रहा है। अगर ये 9 मई का वाक़या जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए थे, अगर ये लोग सिर्फ़ एहतजाज तक रहते, चाहे ये जितने टारगेट्स इन्होंने जलाए हैं, तोड़े हैं, जीएचक्यू पर हमला किया, हमज़ा कैंप पर हमला किया, आईएसआई के ऑफिस में फैसलाबाद पर हमला किया, गुजरांवाला कैंट रावली में हमला किया, कोर कमांडर हाउस जला दिया, वो एमएम आलम का जहाज़ मियांवाली में जला दिया, पेशावर के वाक़यात और दीगर शहरों के जितने वाक़यात हुए, जितने इन्होंने टारगेट किए, ये बड़े सोचे समझे हुए टारगेट थे। ये बहुत अहम टारगेट थे। किसी जगह पे इन्होंने कुछ चीफ मिनिस्टर हाउस को, पीएम हाउस को इधर हमला कोई नहीं किया। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ौज के जो इदारे थे उनको टारगेट बनाया। अच्छा, ये उनको अगर टारगेट बनाने के बजाय वहाँ पर सिर्फ़ एहतजाज करते ना, अगरचे कि पाकिस्तान के अंदर रवायत नहीं है कि उन इदारों के बाहर एहतजाज किया जाए। और ये एहतजाज बनता भी नहीं था, क्योंकि जब हमारे मौजूदा आर्मी चीफ की एक पॉलिसी है कि जी फ़ौज न्यूट्रल है, वो किसी सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, तो एहतजाज भी नहीं बनता। लेकिन अगर ये एहतजाज भी करते इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाना था। हुकूमत पाकिस्तान पे भी प्रेशर आ जाना था, ब्यूरोक्रेसी पर भी प्रेशर आ जाना था, एस्टेब्लिशमेंट पे भी प्रेशर आ जाना था और बैन अल-अक़वामी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आ जाना था। तो ये मामला होता। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब तो सियासतदान है नहीं, सारी उम्र उन्होंने बेसिकली तो डिक्टेटरशिप किया है। वो
پاکستان ٹیم میں جب آئے تھے تو ان کی جو وہ ورکیز تھے وہ پہلے پاکستان ٹیم کے کرتا دھرتا تھے، تو عمران خان صاحب کی مرضی چلی، جس کو چاہا انہوں نے ٹیم میں رکھا، جس کو چاہا نکال دیا، اور جو ورلڈ کپ بھی جیتا اس میں بھی عمران خان صاحب کی اپنی پرفارمنس تو مطلب کچھ بھی نہیں تھی، ساری پرفارمنس جن کی تھی وہ بیچارے آج اپنے گھروں میں ایسی زندگی گزارے، لیکن خان صاحب وہ چیز ابھی تک کیش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کو ڈکٹیٹرشپ کی عادت تھی، پارٹی بھی بنی تو پارٹی تو ان کو جھولی میں ڈال کے دی گئی، ان کو تو کسی کو جا کے کہنا بھی نہیں پڑا کہ میری پارٹی میں آ جاؤ، جو جہان کے بندے جو نہیں وہ بھر بھر کے گاڑیاں لا کے جناب آپ نے دیکھا کہ وہ لا کر بنی گالہ میں عمران خان صاحب کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے۔ پارٹی عمران خان کی تھی، بندے کوئی توڑتا تھا، پیسے کوئی دیتا تھا، جہاز کوئی لاتا تھا، سب کچھ بیٹھے بٹھائے اور طرح خان صاحب مزے میں تھے، اسی طرح وہ بیٹھے بٹھائے وزیر اعظم بن کے جب دیکھا کہ اس سب کچھ کے باوجود دوسری مخالف پارٹیوں کے تمام لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، نواز شریف کو صدارت سے ریال کر دیا گیا، پارٹی ان کی وہ تقریباً انہوں نے سمیش کر دی، لیکن اس کے باوجود وہ پارٹی پنجاب میں پھر بھی سب سے بڑی پارٹی بن گئی ابری، پنجاب میں پھر بھی انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، اور عمران خان صاحب ایک دہائی سے زیادہ مسلسل مدد کے باوجود سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکے، جس کے بعد پھر جہانگیر ترین کا جہاز حرکت میں لانا پڑا اور وہ پھر سارے بندے ان کی خدمت میں لا کے پیش کیے گئے، تو عمران خان صاحب کے تکبر میں اضافہ ہی ہونا تھا اور وہ ہوا، اور ابھی آج سے 4-5 دن پہلے تک عمران خان صاحب کے اندر جتنا تکبر تھا اس کا آپ اندازہ اس دن سے کر سکتے ہیں کہ جس دن ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے مرسیڈیز گاڑی بھجوا کے سپریم کورٹ میں لے جایا گیا اور ان کو چھوڑا گیا اور ان کو نائس ٹو سی یو اور نائس ٹو میٹ یو اور وش یو گڈ لک جیسے الفاظ محبتیں فراہم کی گئی، ان کے مخالفین کو سیسلین مافیا اور گاڈ فادر اسی کمرہ عدالت سے کہا جاتا تھا جہاں سے عمران خان صاحب پہ یہ محبتیں نچھاور ہوئی، باوجود اس کے کہ اس طرح کے قومی جو ادارے ہیں ان کے اوپر حملے ہو چکے تھے۔ تو عمران خان صاحب کے پھر جو ہے وہ نخرے تو بنتے تھے، اور انہوں نے وہ جب اگلے دن ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا اور دھڑا دھڑ ضمانتیں ان کے اوپر بارش کی گئی، تو یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو اس دن تک کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر یہی ہوگا، اور آج وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کون تھے، یہ تو بڑی کوئی سازش ہوگی ہماری پارٹی کے خلاف، بھائی جان وہ سازشی آپ کا بھانجا، وہ ڈاکٹر یاسمین راشد، آپ کی بہنیں، ان سب لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ زمانے لاتے گئے جب آپ اخباروں کا زمانہ ہوتا تھا، ہم ایک لیڈر پریس کانفرنس کرتا تھا، ہم لوگ اس کی خبر بناتے تھے، اگلے دن وہ مکر جاتا تھا، میں نے تو یہ بات نہیں کی جی وہ تو اخبار نے غلط رپورٹنگ کر دی، اب تو غلط رپورٹنگ والا چکر نہیں، اب تو ہر بندہ ہاتھ میں موبائل اٹھا کے ہر تاریخ کے مناظر کو اپنے کیمرے میں قید کر رہا اور بتا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو یہ جو سارے معاملات چل رہے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ تو بڑے مزے میں چل رہے تھے، اور پھر جب وہ کام کر بیٹھا وہ کہتے بارود کو لات مار دی جب، تو اس کے بعد ایک بہت اچھا کام ہوا کہ کسی جگہ پہ پاکستان کی مسلح افواج نے ریئیکٹ نہیں کیا، اگر ریئیکٹ وہ کر دیتے تو پھر جو ٹارگٹ تھا عمران خان صاحب کا حاصل ہو جاتا، کہتے جی گولیاں چل گئی جی فوج نے سویلین کو مار دیا، فوج بڑی ظالم ہے، اس قسم کے انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن ایک صبر برداشت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور اس صبر اور برداشت کا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صلہ ملا پاکستان کی افواج کو وہ یہ ملا کہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی ہماری فوج جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کچھ نہیں کہتی، حتیٰ کہ لوگ ان کے اوپر حملہ آور بھی ہو جاتے ہیں تو یہ پھر وہ ہلکا یارہ تو ریشم کی طرح نرمی رہتی ہے، اپنے لوگوں کو کچھ نہیں کہتی، لیکن وہ تمام کے تمام لوگ ایکسپوز ہو کے بالکل بری طرح سے پوری پارٹی سامنے آ گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ پارٹی اس کے بعد اس گلیشیئر کی طرح پگھلنے لگی جس کے بعد سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر آ گیا ہو۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جتنے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈرز اس وقت گرفتار ہیں، جیلوں کے اندر ہیں، وہ اسی بندہ عمران خان جس کی خاطر وہ یہ سارا کچھ کرتے، وہ کہتے ہیں یہ میرے بندے ہی نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے اس وقت جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ جو لوگ جن لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا گیا ان ویڈیوز کی مدد سے، اور کوئی ایک بندہ ایسا نہیں اٹھایا گیا جس کے خلاف سالڈ ایویڈنس موجود نہ ہو، ان کو اٹھایا گیا، ان کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہے اس وقت، ان کو نظر آ گیا کہ جی یہ اس بندے نے ہماری اولادوں کو اب ساری عمر کے لیے جیل کا مٹیریل بنا دیا۔ فوجی عدالتوں میں سے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی وہ عمر عطا بندیال کی عدالت تو ادھر پھر نہیں لگنی نا، نہ ہی وہ بٹی صاحب والی عدالت لگنی ہے، تو ادھر تو عدالتیں چلیں گی پھر میرٹ پہ، وہاں پر تو بغیر میرٹ کے کام ہی ہوتا ہے، بے گناہ کسی کو کچھ ہونا نہیں ہے اور گناہگار کوئی بچنا نہیں ہے۔ یہ بھی میرے پاس انفارمیشن ہے کہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ایک بھی سنگل بے گناہ بندہ کسی فوجی عدالت کے کیس کی زد میں نہ آئے، اس پہ بڑا زبردست قسم کا کام ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ پی ٹی آئی یہ پگھل رہی ہے، اور وہ جو آئین پسندی کے بجائے عمران داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، قانون آئین عدالتی روایات سب کو ایسی کی تیسی کر کے جو دھڑا دھڑ فیورز دیے جا رہے ہیں اور پھر آنسو بھی بہا رہے ہیں، ان کے پاس بھی ایک آخری موقع ہے، ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں۔ آج بھی کچھ ججز وغیرہ جا کے سپریم کورٹ میں ملے ہیں، چیف جسٹس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، بہت سارے لوگ اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن چونکہ
اب وہ ایک ان کی آپس کی میٹنگ تھی, ہم اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن بہرحال یہ نظر آ رہا ہے کہ معاملات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہیں. اس سائڈ سے ابھی تک جو ہے وہ کوئی بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایک دیکھا جا رہا ہے, ایک ان کو موقع دیا جا رہا ہے, یہ آخری موقع ہے ان کے پاس کہ وہ اپنے آپ کو آئین پسند جج ثابت کریں, قانون پسند جج ثابت کریں. جو بے گناہ ہے اس کی بیل لیں, ضرور لیں, 1 دفعہ لیں, 1000 دفعہ لیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ جو کری جائے تو بس چونکہ اس نام کے ساتھ پی ٹی آئی لکھا ہے تو آپ کہیں گے بس قانون اور آئین تم پہ قربان ہے. تو یہ قربانی والا کام اب نہیں چلے گا. یہ آخری موقع ہے, ان کی مرضی کا فائدہ اٹھا لیں, یا پھر ان کی مرضی ہے کہ پھر اپنے آپ کو بھی, وہ وقت تو کسی کو معاف نہیں کرتا. پھر یہ تاریخ جو ہے نا, یہ کسی کو نہیں معاف کرتی. اس تاریخ نے جسٹس کارنیلیس کو بھی لکھا ہے کہ وہ کیسے آدمی تھے, اور اس تاریخ نے مولوی منیر کو بھی لکھا ہے کہ وہ کیسے آدمی تھے. وہ جسٹس منیر, مولوی منیر میں غلط کیا گیا, معذرت چاہتا ہوں, جسٹس منیر کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ کیسے آدمی تھے. تو یہ چیزیں جو معاف نہیں ہوتی, تو یہ اب معافی والا کام ویسے ادھر بھی ابھی بھی کوئی نہیں ہو رہا. تاریخ تو بڑا آگے بڑھی ہوئی ہے. اچھا جناب, آگے کچھ ایک وہ دلچسپ خبر کی طرف چلتے ہیں کہ جناب جیل سے کچھ تازہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں. ہم نے کہا یار پتہ تو کریں جیل میں کیا گزری. ہم نے آپ کو پرسوں بھی بتایا تھا کہ بڑا خوف ہے, راس کا عالم ہے جیل میں. جب سے پتہ چلا, ان کا خیال تھا کہ ہم تو 2-4 دنوں کے بعد نکل جائیں گے, وہ جناب ہم پہ پھولوں کے ہار پھینکے جائیں گے, ججز ہماری مدد کو آئیں گے. بلکہ یہاں تک وہ ایک دوست نے بڑی مزیدار بات کی, وہ کہیں گے کہ یہ جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے نا اس وقت, یہ سمجھتے تھے کہ جسٹس عمر عطا بندیال ایک گھوڑے پر آئے گا اور ان کو کہے گا کہ جناب چھڑ دیو نا سارے نو, اور وہ جناب نعرے لگاتے ہوئے عمران خان زندہ باد, پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوتے ہوئے ان کو جناب سپریم کورٹ, ہائی کورٹ وہاں سے نکال کے لے جائے گی. تو بھائی جان ایسا کچھ نہیں ہوا. اور جب ان کو یہ پتہ لگا کہ ہم تو جو 2-4 دن کے لیے آئے تھے, یہ معاملہ تو 10 سال 12 سال 25 سال کہاں اس سے بھی آگے جا رہا ہے, تو اب وہ بڑے پریشان ہیں, سخت گھبرائے ہوئے ہیں. اچھا یہ تو عام ورکر تو گھبرائے ہوئے ہیں نا, جو اس وقت تو بڑی اچھل کے چھلانگے مار کے جی ایچ کیو کے گیٹ کو اور چھلانگے مار کے وہ ککیں مارتے تھے. لیکن اب حالات بڑے خراب ہیں, اور اب یہ مجھے پتہ چلا کہ جو ان میں سے بیشتر جو لوگ ہیں ان کا کھانا پینا جو نہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, کہ گلے سے نوالا نہیں اتر آپ کسی کے. تو یہ صورتحال ہے. لیکن کچھ جو مین لیڈرز ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کی حالت بڑی خراب ہے اس وقت. وہ کافی پریشان ہیں, گم سم رہتے ہیں, کم بات کرتے ہیں جیل کے اندر, جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے. اسد عمر کی بھی کچھ ایسی صورتحال ہے, لیکن شاہ جی ذرا زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں. اچھا جو بندہ سب سے زیادہ گھبرایا تھا وہ بہرحال ابھی جیل میں نہیں ہے, وہ تھے فواد چوہدری صاحب. فواد چوہدری صاحب تو کہتے ہیں کہ جیسے ایک زندہ لاش ہوتی ہے, اس کی بندے کی جیل میں کوئی حالت ہی نہیں تھی. وہ جیل میں نہیں ہے تو جیل کام نے شکر کیا, یار یہ بندہ ہمارے متھے لگ جانا تھا. فواد چوہدری صاحب اتنے گھبرائے ہوئے تھے. وہ جو ٹارزن بنے ہوتے ہیں نا میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کر کے دیکھیں عمران کو گرفتار, ان کو لگ پتہ چل جائے گا. تو ان کو تو نہیں پتہ, نہیں لگ پتہ گیا, یہ نہیں پتہ لگا, فواد چوہدری کو ضرور پتہ لگ گیا. بہرحال یہ ایک فواد چوہدری صاحب بھی سیاسی آدمی ہیں, لیکن سیاسی آدمی کو اتنا بھی نہیں گھبرانا چاہیے. بہرحال فواد چوہدری صاحب بہت گھبرائے ہوئے تھے. بہرحال آگے چلتے ہیں جناب. آگے اب جو 2 اور شخصیات ہیں ان میں یقیناً آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے. ایک تو وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی, آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑی پرومیننٹ خاتون ایم این اے تھی, ملیکہ بخاری. وہ رہا ہوئی, پھر دوبارہ گرفتار ہو گئی. ان کی حالت جیل میں بڑی خراب ہے, بہت پریشان ہے, بہت ٹینشن میں ہیں. کوئی وہاں پر ان کو دم دلاسا دینے والا نہیں ہے. تو اگر کسی کو ان سے ہمدردی ہے تو جا کے کوشش کر لیں ملنے کی, کچھ جا کے دلاسا وغیرہ دے دے. کیونکہ جو ملیکہ بخاری صاحب ہیں وہ وہاں پر بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہیں. لیکن اس سے زیادہ بھی ایک اور شخصیت گھبرائی ہوئی ہے. اچھا پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا ایج حاصل ہے. ایج حاصل یہ ہے کہ وہ چونکہ مطلب پاکستان تحریک انصاف تو پارٹی سوشل میڈیا کی پارٹی ہے نا جی, تو کسی کو گھنٹوں میں سیلیبریٹی بنا سکتی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف. تو انہوں نے بنائی, وہ ایک فلک ناز صاحبہ آپ دیکھتے ہوں گے, روز آتی تھی ٹی وی پر. ہم نے تو وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے, اور بڑی جناب بڑی ٹک ٹاک بنتی تھی, اور بڑی جناب اسنیک ویڈیوز بنتی تھی, اور بڑی جناب یوٹیوبز ویڈیو بنتی تھی. اور جناب وہ افطاریاں دی جا رہی ہیں جمان پارک کے باہر, اور سحریاں دی جا رہی ہیں. فلک نائر صاحبہ سحریاں کرا رہی ہیں, افطاریاں کرا رہی ہیں, روز جناب ان کے انٹرویوز چل رہے ہیں. راتوں رات وہ سیلیبریٹی بن گئی تھی. بھائی جی فلک نیاز ہی جیل جا کے حالت خراب ہو گئی جی, بہت بری حالت ہے, بہت گھبرائی ہوئی ہیں, بات نہیں کر پا رہی کسی سے, ہوش اڑے ہوئے, 14 طبق روشن ہوئے ہیں اس وقت. فلک ناز کے بھی اور ملیکہ بخاری کے بھی کوئی حالات نہیں ہے ان کے اس وقت جیل کے اندر. تو باقی بھی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ باقی جو ان کے بندے ہیں, جب سے ان کو یہ پتہ چلا کہ اب یہ فوجی عدالتیں آگے, تو ان کا کھانا پینا بھی بہت زیادہ کم ہوا. آگے بڑھتے ہیں جناب, اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ جناب لاہور میں فائلیں طلب کر لی گئی ہیں, تمام فائلیں طلب کر لی گئی ہیں. پنجاب کے اندر جتنی بھی مقدمات ہیں جو کہ فوجی تنصیبات اور اداروں اور امارات پر حملے کے حوالے سے ہیں, مثلاً اب حمزہ, اب ایک چھوٹی سی بات کر رہے تھے کہ حمزہ کیمپ ہے پنڈی میں, فیض آباد کے قریب,
اور اس کے علاوہ جی ایچ کے اوپر حملہ ہوا وہ کیس ہے، اس کے علاوہ جو گجرانوالہ راوالی کینٹ میں جو حملے ہوئے وہ کیس ہیں، فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفاتر پر حملے ہوئے وہ کیس ہیں، میاں والی میں ایئر بیس کے اوپر حملہ ہوا وہ کیسز ہیں، لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس میں جو حملے ہوئے وہ کیسز ہیں، اور جہاں جہاں پہ بھی کیسز ہوئے تمام کی تمام فائلیں جناب منگوا لی گئی ہیں لاہور، اور یہ فائلیں منگوائی ہیں آئی جی آفس لاہور، انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے جو ہیں ان کے آفس میں یہ فائلیں منگوائی گئی ہیں۔ اور یہ فائلیں کیوں منگوائی گئی ہیں؟ فائلیں اس لیے منگوائی گئی ہیں کہ ملٹری کورٹس کا جو ہے وہ کام اب کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ یہ تو ڈسپلن فوج ہے نا، یہاں پہ بیٹھ کے کوئی وہ تو نہیں ہوتا کہ جناب یہ پروسیجر ہوگا، یہ بڑا لمبا چوڑا ہوگا، کوئی پروسیجر نہیں ہوتا جی۔ وہاں پہ جو بھی ہر جگہ ضلع میں جس ضلع کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں اس سے ضلع میں ایک ملٹری عدالت بنے گی، اور ان کو جو بھی ان کے باوردی افسران بطور جج وہاں بیٹھتے ہیں، جو وہ کرنلز ہوں گے یا بریگیڈیئرز ہوں گے، اور وہاں پہ فوج ہی ان کو وکیل بھی فراہم کرے گی، اور البتہ ان کو یہ ایک آپشن ہوتا ہے کہ سویلین وکیل بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن فوجی وکیل بھی ان کو ملیں گے، اور وہاں پر پھر یہ کیسز چلیں گے۔ اب اس چیز کو کنفرم کیا جا رہا ہے کہ جتنے کیسز ملٹری کورٹس کے سامنے پروڈیوس کیے جائیں ملٹری ایکٹ کے تحت جو کہ پولیس پروڈیوس کرے گی، ان میں کوئی بھی خلا باقی نہ ہو، ان میں کوئی فالٹ نہ ہو، ان میں کچھ چیز رہ نہ جائے، کہیں اس میں کوئی مطلب چول نہ ماری جائے کہ بھائی ایک ہی وقت میں ایک بندہ ہے وہ پتہ لگے جنہیں وہ اس کا پر نام جی ایچ کیو والے پرچے میں بھی اور اس کا نام جناب وہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس والے پرچے میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ پھر ہمیں مطلب اس طرح کی وہ چیز الٹا خرابی کی باعث ہوتی ہے، اور ایک جو شفافیت ہے اس کے اوپر حرف آتا ہے، تو اس شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے، اور اس چیز کو بالخصوص یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کوئی ایک بھی بے گناہ آدمی اس کے خلاف ٹرائل نہ، اس کو سزا نہ ملے، کیونکہ بہرحال مقصد لوگوں کو سزائیں دینا نہیں ہے، مقصد جنہوں نے جرم کیا ہے اس جرم کی سزا دینا ہے، افراد کو سزائیں دینا مقصد نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے اس چیز کو کنفرم کیا جا رہا ہے، پروسیکیوشن برانچ اس کو ان تمام فائلوں کو دیکھے گی، آئی جی پنجاب کی زیر صدارت میٹنگز میں ان تمام فائلوں کو رکھا جائے گا، یہ طے کیا جائے گا پورے پنجاب کے اندر سے کتنے مقدمات جانے ہیں ملٹری کورٹس کے اندر، اور پھر جو ہی وہ یہ کام مکمل ہو جائے گا، اگلے یہ 2-3 دنوں میں ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کام مکمل ہو جائے گا، اور یہ اس کے بعد پھر جو ہے یہ معاملہ ٹرائل شروع ہو جائے گا عدالتوں کے اندر۔ اسی طرح پنجاب میں ہو رہا ہے، اسی طرح باقی صوبوں کے اندر بھی ہو رہا ہے، خصوصاً کے پی کے اندر، اسی طرح کراچی میں بھی ہوگا۔ اب معاملہ جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کا ہی ہونا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں چڑھ جا بچہ راوی نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی۔ اب تک کے لیے اتنا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔